Assalamu alaikum dear students. We are learning science of class 5. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने एयर पोल्यूशन डिस्कस किया था। हमने जाना था कि एयर पोल्यूशन ये क्या है, इसके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स क्या हैं। एयर पोल्यूशन हवा में मौजूद गैसों का एक ख़ास तनासुब, जब इसमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। माहौल में मौजूद जो गैसेस है उनके ख़ास तनासुब में जब बिगाड़ पैदा हो जाए तो इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। इसके काजेज़ में सबसे जो मेन काज है वो बैक्टीरिया और जो गाड़ियाँ हैं इनसे निकलने वाला धुआं। ये जहरीला धुआं हमारे इस एयर के गैसेस का जो रेशो है उसमें बिगाड़ पैदा करता है। इसी तरह इसके जो इफ़ेक्ट्स है उसमें सबसे मेन इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन पे ब्रीथिंग डिसऑर्डर काज करना। ये कीवर्ड्स बच्चों अपने याद रखने हैं। बेसिक कंपोनेंट्स मीन बुनियादी जुज़ या बुनियादी अज्जा। बेसिक कंपोनेंट मीन बुनियादी जुज़। पानी हमारे ज़िंदगी का बेसिक कंपोनेंट है। पानी के बग़ैर हमारे ज़िंदगी का तस्वुर ये नामुमकिन है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ। वाटर बॉडीज़ मीन वो जगह जहाँ पर पानी मौजूद हो, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशंस, तमाम चीज़ों को हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं। वाटर बॉडीज़ ज़िंदगी या वाटर के बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, यानी वो इलाका जहाँ पर पानी मौजूद हो हम उसे वाटर बॉडी कहते हैं। ऑयल स्पिलेज मीन तेल का बहना। जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ होते हैं जो कि तेल के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, बाज़ औक़ात उनमें किसी खराबी की वजह से समंदर में उनसे तेल वो निकलता है, ठीक है, उसे हम ऑयल स्पिलेज कहते हैं। मेरीन लाइफ मीन समंदरी ज़िंदगी या आबी हयात। मेरीन लाइफ मीन आबी हयात या समंदरी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो समंदर के तह में पाई जाती है या समंदर के अंदर पाई जाती है। हमें मालूम है कि समंदर में भी लाखों अजसाम के मुख्तलिफ़ पौधे और एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें फिश सबसे कॉमन है। सो बेसिक कंपोनेंट मीन बुनियादी जुज़, वाटर बॉडीज़ पानी के बड़े बड़े टुकड़े, ऑयल स्पिलेज तेल का बहना, मेरीन लाइफ मीन आबी हयात या समंदरी ज़िंदगी। पिछले क्लास में बच्चों हमने लैंड पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन ये डिस्कस कर लिए। आज हम पोल्यूशन का तीसरा टाइप वाटर पोल्यूशन ये डिस्कस करेंगे। वाटर इज़ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ज़िंदा अजसाम हैं उनके लिए पानी ये बुनियादी और सबसे अहम जुज़ है, यानी पानी के बग़ैर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का तस्वुर ही नामुमकिन है। हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है में 70% वाटर है। इसी तरह दूसरे भी जो प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स हैं वो भी उनके बॉडी में भी वाटर का एक ख़ास तनासुब मौजूद है और वाटर के बग़ैर उनके अजसाम का तस्वुर करना ये नामुमकिन है हमारे लिए। सो वाटर ये जानदारों के लिए बुनियादी और सबसे अहम जुज़ है। About 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारे ज़मीन पर 71% पानी है, यानी हमारे ज़मीन के 71% हिस्से पर पानी है। वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ सच एज लेक्स, रिवर्स, ओशन एट्सेट्रा। पानी के जो बड़े बड़े अजसाम हैं, यानी जो बड़े बड़े टुकड़े हैं जैसा कि लेक्स, रिवर्स, ओशंस, दरिया, झीलें, समंदर, नदी नाले, इनमें जब गंदगी फैल जाए तो इसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इट अकर व्हेन हार्मफुल केमिकल्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज़ विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। जब हम बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के, यानी हम हार्मफुल जो मादे होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किए बग़ैर हम इसी तरह इन वाटर बॉडीज़ में उसे फेंक दें तो उससे वाटर पोल्यूट होता है। वाटर किस तरह पोल्यूट होता है? जब हम जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं उन्हें बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के, यानी ट्रीटमेंट किसे कहते हैं केमिकल्स का, कि हम उसे
غیر مؤثر بنا دے. ٹھیک ہے، ہم کیمیکلز کے ساتھ ایسی انہیں فیکٹریوں میں یا انہیں لیبارٹریز میں ایسے بنا دے کہ وہ غیر مؤثر ہو، وہ لیونگ آرگینزمس کو نقصان نہ پہنچائے. اگر ہم بغیر ٹریٹمنٹ کے ان کیمیکلز کو پانی میں پھینک دیں تو وہ کیا کریں گے؟ پانی میں آلودگی پھیلائیں گے. ٹھیک ہے. واٹر از دا موسٹ بیسک اینڈ امپورٹنٹ کمپوننٹ آف لیونگ آرگینزم. پانی زندہ اجسام کا سب سے اہم اور بنیادی جز ہے. About 71% آف دا ارتھ سرفیس از covered with واٹر. 71% جو زمین کی سطح ہے وہ واٹر ہے. آپ دیکھ لیں، ہم نے جو لینڈ پولوشن تھا اس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے اگر زمین کو ہم 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں تو اس کے صرف ایک حصے پر لینڈ ہے جبکہ باقی تینوں حصوں پر واٹر ہے. واٹر pollution is the contamination of water bodies such as lakes, rivers, oceans, etc. It occurs when harmful chemicals are released into water bodies without proper treatment. اب واٹر pollution کس طرح پھیلتا ہے؟ جب ہم واٹر باڈیز میں جیسا کہ لیکس، ریورز، اوشنز وغیرہ میں کیمیکلز، ہارمفل یا نقصان دہ کیمیکلز کو پھینک دیں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے. اب اس کے کازز کیا ہیں؟ The following are some of the causes of water pollution. The most common cause of water pollution is the discharge of city sewage and industrial waste into water bodies without proper treatment, which pollutes a clean and pure water. جو گھروں سے جو گندا پانی نکلتا ہے یا جو انڈسٹریز ہیں، کارخانے ہیں، ان سے جو فضلے مادے نکلتے ہیں، ہم اسے ڈائریکٹلی بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے جب ہم اسے سمندروں، دریاؤں یا جھیلوں میں پھینکتے ہیں تو اس سے واٹر یہ پولوٹ ہوتا ہے. واٹر کے پولوشن کا سب سے مین کاز کیا ہے؟ جو گھروں سے یا یہ جو نالیاں نکلتی ہیں شہروں سے، وہ ہم بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اسے ہم واٹر باڈیز میں پھینک دیتے ہیں تو اس وجہ سے جو واٹر ہے وہ پولوٹ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریل ویسٹ بھی ہیں، جو کارخانے ہیں، ان میں بہت سارے فضلے مادے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اسے ہم اسی طرح ہی پانی میں بہا دیتے ہیں، جو واٹر باڈیز ہیں ان میں بہا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ واٹر باڈیز کنٹیمنیٹ ہوتے ہیں یا پولوٹ ہوتے ہیں. لیکیج فرام سیویج پائپس آلسو پولوٹ انڈر گراؤنڈ واٹر. اسی طرح جو ہمارے سیویج کا سسٹم ہے، اگر ہم اسے رینیول نہ کریں، یعنی اسے بار بار چیک نہ کریں یا کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے ہم رینیو نہ کریں تو اس وجہ سے وہ جو پائپس ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ نکلتا ہے اور زمین میں موجود جو پانی ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کے گراؤنڈ میں پانی موجود ہوتا ہے، اس میں وہ شامل ہوتا ہے. لیکیج فرام سیویج پائپس آلسو پولوٹ انڈر گراؤنڈ واٹر. زمین کے تہ میں جو پانی ہے وہ کس طرح پولوٹ ہوتا ہے؟ جو سیویج یہ جو نالیاں ہوتی ہیں یا وہ کچے نالیاں ہوں یا جو پائپس میں اگر جو ہمارے گھروں سے جو گندگی نکلتی ہے وہ اگر پائپس میں جاتی ہو تو وہ اکثر اوقات ان پائپس میں سوراخ پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی وہ زمین کے سطح کے نیچے جو پانی ہے ان میں شامل ہو جاتا ہے. Pesticides and chemicals sprayed on crops are washed deep into the ground by rainwater. This contaminates underground water. اسی طرح جب ہم فصلوں پر اسپرے کرتے ہیں، کیڑے مار ادویات کا اسپرے ان پر کرتے ہیں یا انہیں کھاد دیتے ہیں اور بارش جب ہوتی ہے تو وہ جو کیمیکلز ہے ان بارش کے پانی کے ساتھ زمین کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر میں شامل ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی جو پانی ہے وہ پولوٹ ہوتا ہے. آئل اسپلیج فرام آئل ٹینکر آلسو پولوٹ سیز اینڈ اوشنز. اسی طرح جو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں، تیل لے جانے والے جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ان کی بھی پراپر چیک اپ نہ ہو تو ان میں بھی بہت سارے خرابیاں پیدا ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جو سمندر ہے ان میں یہ تیل اس سے بہتا ہے، جو کہ سمندر کے پانی کو پولوٹ کرتا ہے. یہ 4 مین کازز ہے واٹر پولوشن کے. سب سے پہلے تو جو
ہمارے گھروں سے یا شہروں سے جو سیویج سسٹم نکلتا ہے، جو کہ گندے پانی کے نکاس کا جو نظام ہے، ان میں اگر نقائص ہو، ان میں خرابیاں ہوں، تو اس وجہ سے جو ان سے پانی ہے وہ کہاں پر جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ جو واٹر ہے ان میں شامل ہو جاتا ہے اور ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اسی طرح ہم وہ جو پانی ہوتا ہے وہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اسے سمندروں اور دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی وہ واٹر پولوٹ ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے شہر ہیں، خاص کر کراچی یا لاہور وغیرہ، پاکستان کے ان شہروں میں بھی آپ اگر اسی طرح یعنی بغیر فلٹر کے واٹر وہ آپ نہیں پی سکتے۔ کیونکہ سیویج سسٹم سے وہ جو سیپس ہوتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر میں شامل ہوتا ہے اور اسے پولوٹ کیا ہوا ہوتا ہے، آپ وہ اس طرح نہیں پی سکتے۔ جس طرح ہم گھروں میں موٹرز کے ذریعے زمین سے پانی نکالتے ہیں اور پھر اسے استعمال کرتے ہیں بغیر کسی فلٹر کے، آپ وہاں پر اس طرح نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہاں پر جو سیویج سسٹم ہے ان سے یہ پانی، ان میں جو نقائص ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ گندا پانی زمین میں موجود پاک پانی جو صاف پانی ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں، کیڑے مار ادویات، جب ہم فصلوں پر اسے اسپرے کرتے ہیں یا کھاد فصلوں کو ڈالتے ہیں، اس کے بعد بارش ہوتی ہے تو بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اس پانی میں حل ہوتے ہیں اور بارش کے پانی کے ساتھ انڈر گراؤنڈ جو واٹر ہوتا ہے ان میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ واٹر پولوٹ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو آئل ٹینکرز ہوتے ہیں ان سے جب تیل بہتا ہے تو وہ بھی سمندروں اور دریاؤں کو پولوٹ کرتا ہے۔ اب اس کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ سم آف the effects of water pollution are as follow. Drinking polluted water can cause diseases like cholera, typhoid, dysentery, etc. اب جب ہم ان پولوٹڈ واٹر کو پیتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں، تو ان سے مختلف قسم کی بیماریاں جیسا کہ ہیضہ، پیچس یا ٹائفائڈ وغیرہ ان سے پھیلتے ہیں۔ یہ سارے بیماریاں جو پیٹ کے زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ یا تو گندا خوراک کھانے سے یا گندا پانی پینے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Polluted water not only affect human but the environment as well. Marine life is badly affected by polluted water. Marine species follow toxic materials present in the water which result in their death. اب جو گندا پانی ہے وہ نہ صرف انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو میرین لائف ہے، سمندری زندگی ہے، انہیں بھی بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ جو سمندر میں مختلف انواع و اقسام کے جو اسپیشیز ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں، وہ اکثر ان زہریلے مادوں کو کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب ہم پانی میں یہ جو پلاسٹکس وغیرہ ہے یہ پھینک دیتے ہیں تو بعض اوقات یہ مچھلیاں انہیں اپنے لیے خوراک تصور کرتے ہیں اور اسے کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے۔ یہ جو پولوٹڈ واٹر ہے یہ ہیومنز کے ساتھ ساتھ جو آبی حیات ہیں ان کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ Oil spills in the ocean can block oxygen from dissolving into the water, causing marine life to suffocate. اب جو میرین لائف ہے، جو آبی حیات ہیں، سمندر کے جو جاندار ہیں، وہ انہیں بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنا آکسیجن کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ وہ اپنا آکسیجن جو ہے یہ واٹر سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واٹر میں ایئر سے جو آکسیجن ہے وہ ڈیزالو ہوتا ہے اور پھر وہاں سے وہ جو اسپیشیز ہوتے ہیں وہ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اب جب یہ آئلز سمندر میں بہہ جاتے ہیں، تیل جو بڑے بڑے ٹینکرز ہوتے ہیں ان سے یہ تیل سمندر میں بہہ جاتا ہے، تو یہ ان تیل کی وجہ سے جو سمندر کا پانی ہے ان میں آکسیجن وہ ڈیزالو نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو میرین لائف ہے انہیں آکسیجن نہیں ملتی تو وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سفوکیٹ مین گلا دبانا، اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نے اس کا گلا دبا دیا، ظاہر ہے جب انہیں آکسیجن نہیں مل رہی ہو تو وہ مر جائیں گے۔ آئل اسپلز آر ایکولی ہارمفل ٹو سی برڈز، اسی طرح جو آئل اسپلز ہے یہ سی برڈز کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ آئل پینیٹریٹس دا واٹر پروف لیئر آف اے برڈز فیدر وچ افیکٹس اٹس ایبلٹی ٹو اسٹے وارم اینڈ ریزلٹ ان اٹس ڈیتھ۔ اب جو میرین وہ برڈز جو
پانی سے اپنے لیے خوراک حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے فش وغیرہ کھاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے برڈز یہ پانی میں ڈائیو لگاتے ہیں اور اپنے لیے اپنا خوراک یا شکار وہ کھینچتے ہیں۔ وہ پانی جن کے سطح کے اوپر یہ تیل بہتا ہو، جب وہ تیل ان برڈز کے باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو ان کے جو فیدرز ہے ان کے واٹر پروف لیئر کو وہ متاثر کرتے ہیں، یعنی ان کے فیدرز میں وہ نقائص پیدا کرتے ہیں، ان کے فیدرز کو یہ خراب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ برڈز وہ مر جاتے ہیں۔ یہ 3 ایفیکٹس تھے جو ہم نے پڑھ لیے جو واٹر پولوشن ہے، ان کے 3 مین ایفیکٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو ہیومنز پر، کہ ہیومنز میں یہ مختلف قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ ڈرنکنگ polluted water can cause disease like cholera, typhoid, dysentery, etc. یہ تینوں بیماریاں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریاں ہیں پیٹ کے، جو بھی بیماریاں ہیں ان میں اکثر بیماریاں یہ وہ polluted water کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں۔ Polluted water not only affect human but the environment as well. Marine life is badly affected by polluted water. Marine species swallow toxic materials present in the water which result in their death. اب جو polluted water ہے وہ نہ صرف انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ جو میرین لائف ہے، آبی حیات ہے، انہیں بھی بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ جو فشز ہوتے ہیں یا دوسرے میرین اسپیشیز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان ٹاکسک مٹیریلز کو اپنے لیے خوراک سمجھ کر کھا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے۔ The oil spills in the ocean can block oxygen from dissolving into the water causing marine life to suffocate. اسی طرح جو آئل ہے، جو تیل بہتا ہے ان دریاؤں میں، اس کی وجہ سے ان پانی میں آکسیجن کا ڈیزولوشن، آکسیجن کا حل ہونا یہ رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو میرین لائف ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ Oil spills are equally harmful to seabirds. Oil penetrates the waterproof layer of a bird's feather, which affects the ability to stay warm and result in its death. اسی طرح جو oil spills ہے یہ سی برڈس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ کس طرح سی برڈس کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان کے جو فیدرز ہے وہ خاص طور پر ڈیزائن ہوتے ہیں کہ وہاں ان کے باڈی تک وہ واٹر نہیں پہنچتی۔ جب یہ سی برڈس پانی پر بیٹھتے ہیں تو یہ ان کے فیدرز کیا کرتے ہیں، ان پانی کو باڈی کے اندر آنے سے روکتے ہیں یا باڈی کو ٹچ کرنے سے روکتے ہیں۔ اب یہ جو آئل ہے یہ کیا کرتے ہیں، ان کے فیدرز کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ واٹر ان کے باڈی تک پہنچتا ہے، ان کے باڈی کو ٹچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں۔ یہ 3 ایفیکٹس تھے واٹر پولوشن کے۔ بچوں ہم نے واٹر پولوشن پڑھ لیا، ہم نے جان لیا کہ پاک، پیور اینڈ کلین واٹر میں جب مختلف قسم کے ہارمفل کیمیکلز مل جائے تو وہ واٹر پولوٹ ہوتی ہے۔ اس کے کازز میں سب سے جو مین کاز ہے وہ ہمارا سیویج سسٹم ہے۔ ایک تو ہم جو سیویج سسٹم ہے اسے ہم بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے، یعنی انہیں بغیر کسی فلٹریشن پلانٹ سے گزارے بغیر ہم اسے کیا کرتے ہیں، سمندروں اور دریاؤں میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا پانی وہ پولوٹ ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرا ہمارا جو سیویج سسٹم ہے وہ ناقص ہے، ان میں جگہ جگہ سوراخ پڑے، ان کے جو پائپس ہیں وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے جو واٹر ہے وہ وہاں سے سیپ کرتا ہے اور انڈر گراؤنڈ واٹر میں شامل ہو کر اسے پولوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے ایفیکٹس میں ہیومنز پر بھی اس کے بہت سارے ایفیکٹس ہیں، ہمارے ہیومنز میں بہت ساری بیماریاں یہ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح میرین لائف کے لیے واٹر پولوشن انتہائی نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جو سی برڈس ہیں انہیں بھی یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب یہ اسائنمنٹس بچوں اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ رائٹ سم میجر کازز آف واٹر پولوشن۔ واٹر پولوشن کے جو کازز ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ رائٹ سم میجر کازز آف واٹر پولوشن۔ واٹر پولوشن کے کچھ میجر یعنی خاص کازز وہ آپ لکھ لیں۔ رائٹ ڈاؤن دا ڈیزیزز کاز بائی واٹر پولوشن۔ واٹر پولوشن سے جو ڈیزیزز کاز ہوتے ہیں آپ نے اسے بھی لکھنے ہیں۔ رائٹ سم میجر کازز آف واٹر پولوشن۔ واٹر پولوشن کے جو میجر کازز ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں۔ رائٹ ڈاؤن دا ڈیزیزز کاز بائی واٹر پولوشن۔ واٹر پولوشن سے جو ڈیزیزز کاز ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی لکھنے ہیں۔ تھینک یو اینڈ والسلام۔